अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक परदेसी बेटे की दुख भरी कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ये 1986 की बात है। अनायत माँ का सबसे बड़ा बेटा था। उसने मैट्रिक पास कर लिया तो माँ ने उसे कहना शुरू कर दिया, बेटे कोई काम तलाश करो। बात ये थी कि अनायत से छोटे चारों भाई पढ़ रहे थे। तभी उसको ये एहसास दिलाया जाता था कि मौशी बदहाली दूर करना उसी की जिम्मेदारी है। सुबह ही वो काम की तलाश में निकल जाता और शाम को घर लौटता था। माँ को उसके बुझे चेहरे से अपने सवाल का जवाब मिल जाता कि आज भी काम नहीं मिला। रात ना उम्मीदी का अंधेरा लाती और नई सुबह उम्मीद की नई किरणें समेट लाती। 6 माह से यही हो रहा था। क्लर्की के लिए 100 दफ्तरों की खाक छानी, बिला आखिर मायूस हो गया और प्राइवेट काम ढूंढ लिया। एक आड़ती ने हिसाब किताब के लिए रख लिया। 1 माह काम करने के बाद उसने सिर्फ 500 रुपये दिए। अनायत की आंखों में आंसू आ गए। आड़ती ने पूछा, क्या कम दिए हैं? ये तनख्वाह है या भीख? अनायत ने धीमे लहजे में शिकवा किया। पहले से तय कर लेते, शुक्र करो कि 500 रुपये मिल गए, वरना हर जगह पहले 6 माह मुफ्त काम करना पड़ता है। पहले तजर्बा हासिल कर लो तो अच्छा है। अच्छा काम करोगे ना तो कुछ सीख लोगे, तब तनख्वाह की बात करना। अनायत के हालात ऐसे न थे कि वो तजर्बाती मेहनत पर वक्त ज़ाया करता। वो तो थक हार कर रह गया। आरती का काम छोड़ा तो कहीं चपड़ासी भी ना लग सका। बीमार बाप, 2 बहनें, 1 माँ और 4 भाई। इतना बड़ा कुंबा और कफालत का वाहिद जरिया इस मकान का किराया था जो उसके दादा ने विरसे में छोड़ा था। ये 5 मरले का पक्का मकान था। उसके बीचों बीच दीवार खड़ी करके 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। एक हिस्से में अनायत और उसके घर वाले रहते थे और दूसरे हिस्से में किराएदार। इस तरह गुजारा चल रहा था। इस बार जब मुल्तान से अनायत के मामा जी आए तो माँ रो पड़ी। भाई से कहने लगी कि तुम ही इसका कुछ करो, मैं तो दुआ कर कर के थक चुकी हूँ। मगर अनायत को कहीं नौकरी नहीं मिलती। क्या अनायत को किसी किस्म का हुनर आता है? मैट्रिक पास का तो नौकरी तलाश करना बहुत मुश्किल है। आजकल चपड़ासी भी FA BA होते हैं। बेहतर है कि कोई टेक्निकल कोर्स कर ले तो मैं इसको सऊदी अरब भी भिजवाने का इंतज़ाम कर सकता हूँ। शर्त यह है कि इसे पहली 2 तनख्वाहें उस रिक्रूटिंग एजेंट को देनी होंगी जो इसके वहाँ भिजवाने और फिर काम दिलवाने का बंदोबस्त करेगा। अंधा क्या चाहे 2 आंखें। अनायत की माँ ने फ़ौरन हामी भर ली। मामू ने भांजे के लिए कुछ रकम बहन को दी कि कोर्स के लिए किसी इदारे में दाखिला ले ले, रोज़गार तो सही मिल जाएगा। बहन खुश हो गई। उसने बेटे पर दबाव डाला कि तुम्हारा मामू ये कहकर क्या है और रुपया भी दे क्या है। कोर्स करना होगा वरना फिर वहाँ जाकर हर किस्म की मजदूरी के लिए तैयार हो जाओ। दयारे गैर में बेटा रुपया कमाना इतना आसान नहीं होता। तुम अभी जवान हो, दिल में हौसला और जिस्म में ताकत है तो जल्द गरीबी की लानत से हम छुटकारा पा सकते हैं। 1.5 साल उसे कोर्स करने में लगा। ये वक्त उसने जूं तूं गुजारा। 6 माह वीज़ा के इंतज़ार में लगे। जब सारी कार्रवाई पूरी हो गई तो वो दुबई रवाना हो गया। अब माँ उसकी जुदाई से निढाल थी। पहली बार बिछड़ रहा था, फिर भी वो खुशी का इजहार कर रही थी। कहती थी 2-4 बरस की जुदाई की कोई बात नहीं बेटा, तू हज़ारों में कमाएगा तो कर्ज भी उतर जाएगा और मेरी बेटियों के भी हाथ पीले हो जाएंगे। अब घड़ियाँ गिन गिन कर दिन गुजरने लगे। बिला आखिर वो दिन भी आ गया जिसका सारे कुंबे को इंतज़ार था। अनायत के आने का मज़दा सुनकर माँ फूले नहीं समा रही थी। उसका बेटा 5 साल बाद दुबई से घर लौट रहा था। उसने इतना कमा लिया था कि बहनों की शादियां करने के बाद भी कुछ सरमाया बच रहा था। वो अपने वतन में बहुत अच्छी तरह कोई कारोबार कर सकता था। उसने फ़ोन पर कहा था, माँ फिक्र न करना, मैं बहनों के लिए उम्दा रेशमी जोड़े, घड़ियाँ और घरेलू छोटा मोटा सामान साथ ला रहा हूँ। उसने अपने आने की तारीख भी बता दी। वो पहले मुल्तान में उतरा जहाँ से एक रोज़ ननिहाल में ठहर कर मामू से मिलना था, फिर आगे अपने शहर जाना था। मामू का शुक्रिया अदा करना लाजिम था, जिनकी मेहरबानी ने उसको खुशियों और आसूदा हाली के ये दिन दिखाए थे।
سو وہ ایک دن ماموں کے گھر ٹھہر گیا. ان کو اور ان کے بچوں کو تحفے دیے اور جانے کی اجازت چاہی. ماموں نے کہا بیٹا تمہارے پاس سامان ہے, ویگن یا بس پر جانا مناسب نہیں, ایسا کرو ٹیکسی کر لو. اس پر مومانی بولی میرا ماموں زاد فلک شیر ٹیکسی چلاتا ہے, کیوں نہ اس کو فون کر کے بلا لیں. اتنے مال اسباب کے ساتھ کسی اجنبی کی ٹیکسی میں جائے گا تو ہم کو فکر لگی رہے گی. ماموں نے کہا بیگم ٹھیک ہے, تم اپنی مومانی کو فون کر کے فلک شیر کو یہاں بلوا لو. مومانی نے فون کیا, فلک شیر نے ہی ریسیور اٹھایا. مدعا سن کر کہنے لگا کہ میں آج فارغ ہوں, آ کر عنایت صاحب کو لے جاتا ہوں. آدھ گھنٹے بعد اس نے دستک دی. ماموں باہر نکلے تو اس نے کہا میں ذرا جلدی میں ہوں, گاڑی چیک کرا لوں, رستے میں جگہ جگہ سڑک ادڑی ہوئی ہے, عنایت کو بھیج دیں. ورک شاپ پر کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ ماموں نے سوال کیا. یہی کوئی گھنٹہ بھر, فلک شیر نے جواب دیا. یوں ماموں نے عنایت کو فلک شیر کے پاس بھیج دیا. فلک شیر راستے میں ایک ورک شاپ پر رکا. تھوڑی دیر بعد آ کر بولا عنایت بھائی موٹر میں کام زیادہ نکل آیا ہے, ایسا کریں آپ میرے گھر پر تھوڑی دیر قیام کر لیں, میں گاڑی بنوا کر ابھی آتا ہوں. وہ بیچارہ بلا چوں چرا مان گیا. فلک شیر اسے گھر لے آیا, اپنے والد کو بتایا کہ یہ بلال صاحب کے بھانجے ہیں, میں ذرا گاڑی کو صحیح کروا لوں, تب تک یہ ہمارے مہمان ہیں. فلک شیر کا باپ اس سے گرم جوشی سے ملا اور گھر کے اندر لے گیا. اس کی خاطر مدارت کی اور دونوں دبئی کے بارے میں باتیں کرنے لگے. جبکہ فلک شیر واپس ورک شاپ چلا گیا. اس نے 1-2 گھنٹے کا کہا تھا مگر مغرب ہو گئی اور وہ نہ لوٹا. اس کے باپ نے کہا کہ عنایت بیٹا اب رات سر پر ہے, راستے میں ڈاکو وغیرہ مسافروں کو لوٹ لیتے ہیں اور تم تو دبئی سے آ رہے ہو, تمہارے پاس قیمتی سامان بھی ہوگا. جی بالکل, میرا تو سارا ہی سامان قیمتی ہے, بہنوں کے جہیز کے لیے خریداری کی ہے, 5 سال بعد جو گھر لوٹ رہا ہوں. تب تو نقدی وغیرہ بھی ہوگی نا تمہارے پاس؟ نقدی کے ساتھ کچھ سونا بھی خریدا ہے انکل, بہنوں کی شادیوں کے لیے زیورات بنوائے ہیں. پھر تو عنایت بیٹا میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ تم ہرگز رات کا سفر مت کرو, کھانا کھا کر سو جاؤ. ابھی تک فلک شیر نہیں لوٹا ہے, وہ عشاء تک آئے گا. شاید گاڑی میں کچھ مسئلہ زیادہ نکل آیا ہے, اگر راستے میں کوئی ویران جگہ پڑ گئی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, تم صبح تڑکے نکل جانا. عنایت نے سوچا بزرگ ٹھیک کہہ رہے ہیں, رات کا سفر پرخطر ہوگا, دن کو ہی سفر بہتر ہوگا. اس نے فلک شیر کے گھر ہی سو جانا بہتر جانا. باپ کے ساتھ عنایت کی گفتگو فلک شیر کے بھائیوں نے بھی سنی. عشاء کی نماز کے بعد فلک شیر بھی آ گیا. کہنے لگا گاڑی میں تھوڑا سا مسئلہ تھا مگر ٹائر پرانے تھے, سوچا کہ نئے ڈلوا لیتا ہوں, اسی سبب دیر ہو گئی. خیر اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے, اب ہم صبح ہی چلیں گے. ویسے بھی صبح صبح زیادہ سفر خوشگوار ہوگا, ہم تازہ دم جو ہوں گے اور اس وقت گرمی بھی کم ہوگی. یہ طے پا گیا کہ اب سفر کل صبح ہی کرنا ہے. فلک شیر کی والدہ نے پرتکلف کھانے کا انتظام کر لیا تھا. سب نے سیر ہو کر کھایا اور ایک علیحدہ کمرے میں اس کا بستر لگا دیا. کھانا کھانے کے بعد فلک شیر نے کچھ دیر اپنے مہمان سے گپ شپ میں وقت گزارا. دبئی کے بارے میں معلومات لیں. پوچھا کہ اگر میں وہاں جا کر ٹیکسی چلا لوں تو کتنا کما لوں گا اور دبئی کا ویزا کتنے میں مل جائے گا. عنایت نے سادہ دلی سے تمام معلومات دیں اور باتوں باتوں میں بتا دیا کہ 5 سالوں میں اس نے اتنا کما لیا ہے کہ وہ اب خوشحال ہو گیا ہے. بہنوں کی شادی کی خوب دل کھول کر خریداری کی ہے. کیا کیا خریدا ہے اور کتنا سونا لیا ہے, اس بات کا جواب بھی فلک شیر کو اس نے دے دیا. اس نے الیکٹرک کا کچھ سامان دیکھنے کی خواہش کی تو سادہ دل عنایت ہر چیز کھول کھول کر اسے دکھانے لگا جو وہ گھر والوں کے لیے لے جا رہا تھا. غیر ملکی کپڑا, بیش قیمت گھڑیاں, جوسر, گرائنڈر مشینیں, VCR. ان دنوں VCR کا دور تھا. ان چیزوں کو دیکھ کر فلک شیر اور اس کے بھائیوں کو لالچ نے گھیر لیا. وہ سوچنے لگے کہ اس کے پاس تو بہت مال ہے, کاش فلک شیر بھی دبئی کمانے چلا جاتا تو کتنا اچھا تھا, ہماری غربت دور ہو جاتی. عنایت نے کپڑوں کا ایک ایک جوڑا فلک شیر کے والد اور والدہ کو بھی دیا اور فلک شیر کو ایک گھڑی دی. سوچا مومانی اس کام سے خوش ہو جائیں گی. عنایت کی عادت تھی کہ وہ دبئی میں گھر والوں کے لیے اداس ہو جاتا تھا تو ٹیپ لگا لیتا تھا اور گھر والوں کے لیے کیسٹ میں باتیں ریکارڈ کر کے پاکستان جانے والے کسی دوست کے ہاتھ بھجوا دیتا تھا. اس بار آنے سے پہلے بھی اس نے کیسٹ بھری تھی لیکن بھجوا نہ سکا تھا. پھر وہ خود ہی پاکستان کے لیے عازم سفر ہو گیا. تبھی اس نے دل بہلانے کو ٹیپ ریکارڈر نکال لیا.
رات کو جب وہ سونے لگا تو فلک شیر اس کے لیے دودھ کا گلاس لے آیا۔ جنوبی پنجاب کے باشندوں کی یہ عادت ہے کہ رات کو سونے سے پہلے دودھ ضرور پیتے ہیں۔ عنایت نے کہا، بھائی میں نے تو کھانا زیادہ کھا لیا ہے، اس لیے تم دودھ رہنے دو۔ ارے یار یہ کیا بات ہوئی، نوجوان آدمی ہو، تم نے کافی پہلے کھانا کھایا تھا، اب رات کے 12 بج رہے ہیں، کھانا تو کب کا ہضم ہو گیا ہے، دودھ پی لو تو نیند اچھی آئے گی، تھکن بھی اتر جائے گی۔ جب اس نے اصرار کیا تو عنایت نے اس کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس لے کر پی لیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اسے کیا خبر تھی کہ یہ لالچی لوگ اس کے بارے میں کیسا وحشتناک منصوبہ بنا رکھے ہیں۔ دودھ میں انہوں نے نشہ آور گولیاں ملا دی تھیں۔ میزبان کے جاتے ہی اس نے ٹیپ ریکارڈر میں کیسٹ لگا دی، بٹن آن کر کے ہلکی آواز میں اسے چلا دیا، مگر نشہ رفتہ رفتہ اثر کرنے لگا تھا۔ وہ غنودگی میں جاتا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں کمرے میں آ گئے، جبکہ ان کا والد اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ فلک شیر نے دیکھا کہ عنایت سو چکا ہے تو اس نے اپنے بھائیوں سے کہا، کام شروع کرو، صبح سے پہلے اس کو ختم کر کے زمین کے اندر کرنا ہے۔ اس کے چھوٹے بھائی اکبر نے عنایت کی ٹانگیں پکڑ لیں، خود وہ چھلانگ لگا کر اس کے اوپر کو بیٹھا اور اسے دبوچ کر دونوں بازو مضبوطی سے قابو کر لیے اور عنایت کے منہ پر تکیہ رکھ کر اس کا سانس بند کر دیا۔ وہ دم گھٹنے سے تڑپنے لگا تو انہوں نے اسے پوری طرح چت کر ڈالا۔ تاہم اس کے زور لگانے سے تکیہ اس کے منہ سے ہٹ گیا۔ وہ اب پوری طرح بیدار ہو چکا تھا تو چلانے لگا، یہ کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو تم لوگ میرے ساتھ؟ وہ بس اتنا ہی بول پایا تھا کہ فلک شیر نے دوبارہ تکیہ اس کے منہ پر رکھ کر اپنے گھٹنے سے اس کو دبا دیا اور اس کی سانس کو پوری قوت سے بند کر دیا۔ تبھی فلک شیر کی ماں آوازیں سن کر کمرے میں داخل ہوئی۔ یہاں تو کمرے میں عجیب ہی منظر تھا۔ اس کے تینوں بیٹے عنایت پر سوار تھے اور اس کی جان نکالنے میں لگے ہوئے تھے۔ ان کو ڈر تھا کہ ماں جا کر ان کے باپ کو نہ جگا دے۔ کسی جوان مرد کی جان نکالنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ماں وحشت زدہ ہو کر بولی، او لالچیو، یہ کیا کر رہے ہو ظالموں، چھوڑ دو اس بچے کو۔ وہ ماں کو چپ نہیں کرا سکتے تھے، لہٰذا اکبر نے ایک موٹا سا ڈنڈا زور سے عنایت کے سر پر مارا تو تکیہ ایک طرف گر گیا اور عنایت کی چیخ نکل گئی۔ اس کو تڑپتے دیکھ کر فلک شیر کی ماں رونے لگی۔ وہ بوڑھی عورت تھی، بھلا اس کی فریاد وہ کہاں سنتے؟ ان پر تو لالچ اور خون سوار تھا۔ مرنے والے کے سوٹ کیس میں سونے کی ٹکیوں کی چمک نے ان کو اندھا کیا ہوا تھا۔ آخر اس بے بس کی جان لے کر ہی رہے۔ ماں سے بولے، تم ادھر سے چلی جاؤ، اس کو اگر ہم ادموا کر کے چھوڑ دیتے تو یہ ہم کو مروا دیتا، مگر اب تم یہاں بین ڈال کر ہمیں مروا دو گی۔ وہ بیچاری ناتواں خاتون روتی ہوئی کمرے سے نکل کر برآمدے کے فرش پر جا پڑی۔ اس کے حواس کام نہیں کر رہے تھے کہ کیا کرے، جبکہ اس کے بیٹوں نے میت کو جانوروں کا چارہ رکھنے والی جگہ کدال سے زمین کھود کر دبا دیا۔ اس تمام کارروائی میں تقریباً 1.5 گھنٹہ لگا۔ اس کے بعد اس کی دبئی سے لائی سب اشیاء پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ ادھر جب عنایت مقررہ وقت پر گھر نہ پہنچا تو اس کی ماں بے چین ہو گئی۔ دوسرے بیٹے کفایت کو اپنے بھائی کے پاس بھیجا کہ جا کر پتہ کرو عنایت آیا ہے یا نہیں، آ گیا ہو تو اسے اپنے ساتھ ہی لے کر آنا۔ چھوٹا بھائی جب ماموں کے پاس پہنچا اس نے بتایا، بیٹا وہ تو کل 11 بجے یہاں سے چلا گیا تھا، میں فلک شیر سے پتہ کرتا ہوں۔ پھر ماموں نے اسے فون کیا تو فلک شیر نے کہا، پھوپھا جی میری گاڑی خراب تھی، میں اسے ورک شاپ لے گیا تو استاد نے کہا کہ اس پر سفر مت کرو، اس کے ٹائر ختم ہیں، رستے میں خرابی درپیش ہوگی تو کیا کرو گے، پہلے ٹائر بدلوا لو۔ تبھی میں نے آپ کے بھانجے سے معذرت کر لی تھی، وہ تو دوسری ٹیکسی کر کے خود چلا گیا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ اب وہ کہاں ہے اور کیوں ابھی تک گھر نہیں پہنچا، شاید کسی دوست کے پاس ہو، مجھے تو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ میری گاڑی تو اسی دن سے ورک شاپ میں کھڑی ہے، بے شک آپ جا کر میرے استاد جی سے پوچھ لو۔ یہ سن کر عنایت کا ماموں پریشان ہو گیا۔ وہ کفایت کو لے کر فلک شیر کے گھر گیا، کیونکہ کفایت بہت پریشان تھا، اسے یقین تھا کہ اس کا بھائی دبئی سے آ گیا ہے۔ اس نے وہاں سے چلتے وقت اپنی والدہ کو فون کر دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ ملتان ایئرپورٹ سے وہ ماموں کے پاس جائے گا اور پھر گھر آئے گا۔ تاہم جب فلک شیر نے بتایا کہ وہ اپنی ٹیکسی کے ٹائر چینج کروا رہا تھا تو انہوں نے اس کی بات کا یقین کر لیا۔ بظاہر یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ بھی نہیں تھی، وہ یہی سمجھے کہ ملتان میں عنایت کسی دوست کے پاس چلا گیا ہوگا،
تاہم حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے نہ تو گھر والوں کو فون کر کے بتایا اور نہ اپنے ماموں سے کوئی رابطہ کیا۔ سب کو شک گزرا کہ ضرور اس کے ساتھ کوئی غیر معمولی بات ہو گئی ہے۔ وہ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ عنایت کے گھر میں انہیں غیر ملکی سینٹ کی خوشبو محسوس ہوئی۔ یہ خوشبو ویسی ہی تھی جیسے عنایت کے کپڑوں سے ماموں نے محسوس کی تھی جب وہ ان کے گھر پر ٹھہرا ہوا تھا۔ یہ خوشبو فلک شیر کے گھر میں ہر جگہ سے محسوس ہو رہی تھی۔ ماموں نے فلک شیر سے کہا، میں تمہارا گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس طرح گھر دیکھنے کے بہانے وہ کمرے میں ادھر ادھر پھرنے لگے۔ تبھی ایک کمرے میں صوفے پر ماموں کو تولیا پڑا نظر آیا۔ ماموں نے تولیا اٹھایا تو اس میں بھی تیز خوشبو آئی۔ ماموں کو لگا کہ یہ تولیا عنایت کا ہے۔ وہ اس وقت اس کمرے میں کھڑا تھا جہاں پچھلی رات کو یہ واقعہ ہوا تھا۔ جب ماموں فلک شیر سے باتیں کر رہے تھے تو کفایت کی نظر کمرے میں بچھے پلنگ پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ پلنگ پر نئی صاف ستھری چادر بچھی ہوئی ہے لیکن تکیے موجود نہیں ہے۔ وہ پلنگ کی طرف گیا۔ اسے اس کے نیچے ایک نیا ٹیپ ریکارڈر رکھا ہوا نظر آیا۔ اس نے اسے اٹھا کر دیکھا، اس میں کیسٹ لگی ہوئی تھی۔ کفایت نے کیسٹ کو نکال لیا، اس پر عنایت کا نام لکھا تھا۔ اس نے جلدی سے کیسٹ جیب میں رکھ لی اور ریکارڈر کو واپس اسی جگہ رکھ دیا۔ فلک شیر اور اس کے بھائی ماموں سے باتوں میں مشغول تھے، انہوں نے کفایت کی طرف توجہ نہیں دی تھی۔ گھر آ کر اس نے سارا ماجرا اماں اور ماموں سے بیان کیا۔ ماموں نے بھی گواہی دی کہ اس کمرے میں لگتا تھا جیسے پرفیوم کی شیشی کھولی تھی یا کسی نے اپنے کپڑوں میں پرفیوم لگایا تھا جس کی خوشبو ہوا میں رچی ہوئی تھی۔ تبھی مجھے کچھ شک ہوا تھا۔ پھر انہوں نے کیسٹ دیکھی اور اسے ٹیپ ریکارڈر پر لگا دیا۔ جوں جوں وہ کیسٹ سنتے جاتے تھے، گھر والوں پر قیامت گزرتی جاتی تھی۔ شروع میں تو عنایت کی اپنی آواز سنائی دی جو باتیں اس نے گھر والوں کے لیے بھری تھیں، مگر بعد میں ٹیپ کے کچھ حصے پر جو کچھ ریکارڈ ہو گیا تھا اس کو سن کر تو جیسے ان پر قیامت گزر جاتی تھی۔ وہ یوں سکتے میں تھے جیسے کوئی بھیانک خواب دیکھ رہے تھے۔ قصہ یوں تھا کہ قتل ہونے سے ذرا پہلے عنایت نے اپنی جیب سے کیسٹ نکال کر ٹیپ ریکارڈر میں لگائی۔ دراصل وہ مزید ریکارڈنگ کرنا چاہ رہا تھا۔ تبھی فلک شیر دودھ کا گلاس لے کر کمرے میں آ گیا۔ اس کے قدموں کی آہٹ سن کر عنایت نے ٹیپ ریکارڈر کو پلنگ کے نیچے رکھ دیا۔ فلک شیر کے جانے کے بعد اس نے ٹیپ ریکارڈر کا بٹن آن کیا۔ ذرا دیر بعد اس پر نشہ آور دودھ پینے سے غنودگی طاری ہونے لگی اور وہ بٹن آف کیے بغیر ہی سوتا بنا۔ تھوڑی دیر بعد تینوں بھائی جب اس کو مارنے کے ارادے سے آئے تو اس کارروائی کے دوران کسی کا پاؤں تار سے آ ٹکا، مگر وہ اپنے ظالمانہ عمل میں اس قدر محو تھے کہ انہوں نے تار کا نوٹس نہیں لیا اور ان کی نظر پلنگ کے نیچے رکھے ٹیپ ریکارڈر پر بھی نہیں گئی جس کا بٹن ابھی تک آف نہیں ہوا تھا۔ وہ عنایت کی لاش کو ٹھکانے لگانے کی جلدی میں تھے۔ کدال سے کوٹھی کا کچا فرش کھود کر اسے زمین میں گاڑ کر وہ لوگ اپنے کمرے میں لیٹ گئے۔ ماموں اور کفایت وہ کیسٹ لے کر تھانے گئے اور قتل کی FIR درج ہو گئی۔ تھانے میں کیسٹ سنی گئی تو سبھی حیران رہ گئے۔ عنایت کی غنودگی میں چلے جانے کے بعد بھی تھوڑی دیر تک کیسٹ چلتی رہی تھی۔ اس واردات کا تھوڑا سا حصہ ریکارڈ بھی ہو چکا تھا۔ پہلے فلک شیر کی کچھ باتیں ریکارڈ تھیں، پھر لڑنے بھیڑنے کی آوازیں سنائی تھیں اور عنایت کے کراہنے کی آواز بھی آنے لگی۔ فلک شیر کی ماں کی بھی آواز سنائی دی کہ ظالموں کیا کر رہے ہو، چھوڑ دو اس بچے کو۔ پھر فلک شیر کی آواز سنائی دی، ہرگز نہیں، اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا تو یہ ہم کو مروا دے گا۔ قتل کا منظر تو گویا کیسٹ سے نکل کر آنکھوں کے سامنے چھاتا جا رہا تھا۔ اچانک ہی کیسٹ بند ہو گئی، شاید تار نکل جانے یا آٹومیٹک سسٹم کے تحت بند ہوئی تھی۔ عنایت کے قتل کا کوئی گواہ نہ تھا، کسی کی شہادت موجود نہ تھی، مگر سب سے بڑی شاہد خدا کی ذات تھی جو دیکھ رہی تھی۔ اس نے شہادت کا ثبوت مہیا کر دیا تھا۔ خون تو چھپ نہ سکا اور اس کیسٹ کی بدولت تھانے میں قتل کار از فاش ہو گیا۔ عنایت تو جان سے گیا مگر ماں بھی زندہ درگور ہو گئی۔ وہ بیچاری تو جیتی تھی نہ مرتی تھی۔ 5 برس کی جدائی کے بعد وہ گھڑی آئی بھی تو درمیان میں موت ماں اور بیٹے کے بیچ دیوار بن گئی۔ وہ بد نصیب تو بیٹے کا آخری دیدار بھی نہ کر سکی۔ جب تک جیتی رہی یہی کہا کرتی تھی کہ خدا کرے کسی کے بیٹے پردیس نہ جائیں، اگر جائیں تو جلد لوٹ کر صحیح سلامت ماں کے پاس آ جائیں، کیونکہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، موت کسی کو مہلت نہیں دیتی۔